रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस इस्तक़बालिया तक़रीब के तमाम ही एरंडोला और कासोदा के मजलिस के ज़िम्मेदारान, बिलख़ुसूस आज की तक़रीब के रूह रवां शाकिर सर, साथ ही साथ ग्राम पंचायत सदस्य अरशद भाई, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मालेगांव से तशरीफ़ लाए हुए तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, साथ ही साथ धुलिया शहर से मजलिस के ज़िम्मेदारान जो तशरीफ़ लाए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए कासोदा के तमाम ही नौजवान बुज़ुर्ग दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आपके गांव, आपके शहर मदऊ किया और मुझे ये एज़ाज़ बख्शा, तौक़ीर बख्शी कि मुझे नॉर्थ महाराष्ट्र का दोबारा जो शहर नॉर्थ महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष बनाया गया, आपके शहर में बुलाकर मुझे आप लोगों ने इज़्ज़त बख्शी। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर शहर के तमाम नौजवान बुज़ुर्ग ज़िम्मेदारान मजलिस के बैनर तले यहाँ पर जमा हुए। हमारे नाज़िम मोहतरम ने एक बात कही कि उनका कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। यकीनन ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मजलिस का बुनियादी नज़रिया, मजलिस की बुनियादी आइडियालॉजी, मजलिस का जो आप बोलेंगे मजलिस का मैनिफेस्टो, मंशूर ये है कि मुल्क में ऐसे लोगों को सियासी तौर से बेदार किया जाए या ऐसे लोगों को सियासी तौर से जोड़ा जाए जिनका इस्तेमाल सियासी तौर से 70 सालों से इस मुल्क में तमाम सियासी पार्टियों ने किया। सियासत हमारा शेवा है, सियासत हमारा मजहबी शार है। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है जिसका मिसरा ये है कि जुदा हो दी से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत और दीन को हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। सियासत हमारे लिए लाजिम है और हम सियासत के लिए मलजूम हैं। सियासत को हम किसी दूसरे और पहलू से नहीं देख सकते सिवाय हमारी तरक्की के। आज इस मुल्क में अगर हमारी तरक्की की कोई बुनियादी वजह है तो वो सियासत है, और आज हमारी पसमानदगी की जो बुनियादी वजह है वो हमारे गलत सियासी फैसले। हमने 70 सालों में ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने खुद को, अपने आप को सेक्युलर कहा, आपको अपना हमदर्द बनाया, लेकिन इन 70 सालों की सियासत में जो मुसलमान आज़ादी से पहले इस मुल्क के हुक्मरां हुआ करते थे, इस मुल्क के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, आज कोई कौम इतनी रफ्तार से पसमानदगी की तरफ नहीं गई जितनी हिंदुस्तान में मुसलमान कौम गई। आज हम सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए नहीं खड़े, हम इस मुल्क के उन दबे कुचलों की नुमाइंदगी करने के लिए खड़े हैं जिनके हुकूक इस मुल्क की सियासी जमातों ने मारा है। आज एक नजरिए के मानने वाले, एक मजहबी नजरिए के मानने वाले आज इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, जबकि ये मुल्क सेक्युलर है। इस मुल्क का संविधान सेक्युलर है, इस मुल्क का कानून आइन सेक्युलर है। हम जमहूरी इक़दार को मानने वाले लोग हैं, हम जमहूरी कदरों को मानने वाले लोग हैं। हमारा यकीन इस मुल्क की जमहूरियत पर है, इस मुल्क के आइन पर है। लेकिन आज आप हालात देख रहे होंगे किस तरीके के हालात हो गए। आज यहां पर बैठा हुआ हर बाशिंदा इस मुल्क में अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। बसों में सफर करने डर लगता है, ट्रेनों में सफर करने डर लगता है, एक शहर से दूसरे शहर जाने पर सोचना पड़ता है। इस मुल्क की तारीख में जितने बदतरीन वाकयात मॉब लिंचिंग के इस हुकूमत में हुए हैं, मैं समझता हूं कभी नहीं हुए। आज मुल्क के हालात ये है कि हर सुबह ये खदशा लगा रहता है, हर सुबह ये डर लगा रहता है कि कौन सी साजिश हमारे खिलाफ होने वाली है।
ہم اٹھتے ہیں تو ایک نئی سازش ہمارے خلاف منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے. یہ ہماری اس سوچ کا نتیجہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے, یا ہم سیکولر سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, یا ہم ایسی جماعتوں کو مانتے ہیں جو اپنے آپ میں جمہوری جماعتیں کہلاتی ہیں. اگر یہ جمہوری جماعتیں ہوتی, یہ سیکولر پارٹیز ہوتی, یہ ملک کے تمام باشندوں کو اگر اپنا ماننے والی جماعتیں ہوتی, تو یقیناً اس ملک کے مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا کہ آج ہمیں نوکریوں میں, روزگار میں, تعلیم میں کہیں بھی حصہ نہیں ہے. آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے پنکچر کی دکان کھولے بیٹھے, آج ہمارے بچے ہوٹلیں کھولے بیٹھے ہوئے, آج ہمارے بچے گلی گلی بھنگار جمع کرنے کا دھندا کر رہے ہیں. کیا ہمیں تعلیم کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں اچھی نوکریوں کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں اچھے ہاسپٹلز میں علاج کرانے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں بہتر معاشرتی نظام میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں صاف ستھری بستیوں میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس ملک کے قومی دھارا میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس ملک کے عام شہری کہلانے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہماری یہ پہچان کافی نہیں ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں؟ لیکن تمام تر سوچ آج خوف کا معاملہ اختیار کر چکی ہے, آج ڈر ہے. آج ہمیں کوئی فخر سے یہ نہیں کہتا, آج ہمیں کوئی عزت سے یہ نہیں کہتا کہ تم ہندوستانی ہو. آج لفظ مسلمان کو جیسے گالی بنا کر رکھ دیا گیا. یہ ہماری سیاسی دوری کا نتیجہ ہے. ہم نے سیاست میں ہمارے اپنے آپ کو جو پیچھے رکھا, ہم نے ہمیشہ سیاست میں جو دوسرے لوگوں کی تکلیف کی, ہم نے سیاست میں جن لوگوں کے پیچھے چلا, آج ان لوگوں نے ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا کہ نہ ہمیں راہ ہے اور نہ ہمیں رہبر. آج یہ حالات ہو گئے. ہم ہمارے حقوق نہیں مانگ سکتے. آج اگر مسجد شہید ہوتی ہے تو ہم مصلحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. آج اگر پارلیمنٹ میں غیر جمہوری قانون بنتے ہیں تو ہم مصلحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. آج اگر ہمارے تشخص بٹھانے کی باتیں اگر اس ایوانوں میں ہوتے ہیں تو ہم حالات کا ذمہ دار کہہ کر خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہمارے غلط سیاسی فیصلوں کا نتیجہ ہے کہ آج قوم اس جگہ کھڑی ہوئی ہے. اگر ہمیں سرخروئی چاہیے, اگر ہمیں بلندی چاہیے, ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, ہمیں سیاسی رہنمائی چاہیے, تو آج ہمیں متحد ہونا ہوگا. آج ہمیں سیاسی طور سے ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا. آج سیاسی طور پر ہمیں ایک بینر تلے آنا ہوگا. تب ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے, جب ہم اس ملک میں شان سے رہ سکتے ہیں, جب ہم ہمارا یہ احساس ختم کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں دوسرے یا تیسرے نمبر کے شہری. سیاسی طور سے آپ لوگوں کو ان تمام منشور کے تعلق سے سیاسی طور سے بیدار کرنے کے لیے, آپ کو اپنے سیاسی, سماجی, ثقافتی, ملی حقوق دلانے کے لیے آج ایک نمائندہ جسے ہم رہبر کی شکل میں دیکھ رہے ہیں, آج تن تنہا وہ مرد مجاہد نکلا ہے جو ایوانوں میں آپ کی نمائندگی کرتا ہے, جو آپ کے راستوں پر نمائندگی کرتا ہے, جو چوک چوراہے پر آپ کی نمائندگی کرتا ہے, جو اپنی زندگی کے تمام عیش و آرام چھوڑ کر, تمام وہ زندگی کے عیش و آرام چھوڑ کر جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے, جو دنیا کی خواہش ہے, ایسے آرام, نرم غداز بستر, محل نما مکان, لگژری گاڑیاں, عیش و آرام کی زندگی, لوگ اشش کرے کہ وہ دیکھو جا رہا ہے سیاسی نمائندہ, ان تمام آرائش آسائش کو چھوڑ کر آج شیر ہندوستان اسد الدین اویسی آپ لوگوں کے حقوق کے لیے چوک چوک, چوراہے چوراہے, گلی گلی جا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کا آئین, اس ملک کا دستور قائم رہے, وہ دستور جس میں تمام لوگوں کو جینے کی آزادی ہے, وہ دستور جس میں تمام لوگوں کو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے مذہبی عقائد پر چلنے کی آزادی ہے, وہ دستور
جس میں آپ آزادی سے اپنے تمام تہوار رسم و رسومات ادا کر سکتے ہیں، اس دستور کے محافظ کے لیے، اس دستور کی حفاظت کے لیے ایک محافظ اسد الدین اویسی رات دن محنت کر رہا ہے، رات دن محنت کر رہا ہے. کبھی اپنے شہر سے 5,000 کلومیٹر، 3,000 کلومیٹر، 2,000 کلومیٹر آپ کی بستیوں میں جو ہے، ایسی بستیاں جہاں پر آج ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انسانی زندگیاں گزر رہی ہے، ایسی بستیوں میں پہنچ کر آپ کو اپنے سیاسی مقاصد کو سمجھا رہا ہے، آپ کے حقوق کو سمجھا رہا ہے. اور آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں جنہوں نے 70 سال آپ کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا، جنہوں نے صرف آپ کا سیاسی استعمال کیا، وقت پڑنے پر آپ کی ووٹ کو خریدنے کے لیے 200-500 روپیہ دیا، اور الیکشن نکلنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا ان گندی بستیوں میں جہاں پر پانی کی نکاسی نہیں ہے، جہاں پر لائٹ کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر پختہ سڑکوں کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر آپ کے بچوں کے تعلیم کا نظم نہیں ہے، ایسی بستیوں میں آپ کو چھوڑ دیا. وقت آیا سیاسی الیکشن کا تو یہ کہا کہ ہم جو ہے جمہوری نمائندے ہیں، ہم سیکولر نمائندے ہیں، ہم آپ کی ترقی چاہتے ہیں. جیسے ہی الیکشن نکلتا ہے صرف آپ کے علاقوں میں وہ بڑے بڑے مشاعرے کرا دیتے ہیں، آپ کو قبرستان کی دیواریں بنا کر دے دیتے ہیں، آپ کی شادیوں میں حاضری لگا دیتے ہیں، آپ کے بچے کی ختنہ میں کلمہ پڑھائی میں حاضر ہو جاتے ہیں. جو آپ کو چاہیے آپ کا تعلیمی نظام بہتر ہو، آپ کو نوکریاں ملے، آپ ایک عزت والی زندگی گزارے، وہ کبھی تمام عمرات آپ کو کبھی نہیں. آپ ملک کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، کہیں بھی آپ چلے جاؤ، آپ کو مسلمانوں کی بستیوں میں نمایاں فرق نظر آئے گا. آپ صاف ستھری سڑکیں، گٹروں میں بہتا پانی، اچھے لائٹ کا نظام چھوڑ کر جیسی ہی اندھیروں والی بستیوں میں آپ داخل ہوگے، جیسی خستہ حال سڑکوں پر آپ چلو گے، جیسے ہی گندا پانی جمع آپ کو ملے گا تو آپ کا دل پکار اٹھے گا کہ یہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے. کون ان چیزوں کو دور کرے گا؟ کون ان تکلیفوں کو دور کرے گا؟ یقیناً اس ہندوستانی سنویدھان میں جو جمہوری طریقے سے آپ کی ووٹوں سے چن کر جانے والا نمائندہ ہے وہی آپ کی یہ تکلیفوں کو دور کرے گا. نہ آپ کو بنیادی سہولتیں مل رہے ہیں، نہ آپ کو اپنے حقوق مل رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کہ آپ اگر مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دو گے تو آپ کی ووٹ ضائع ہو جائے گی، آپ ایک فرقہ پرست جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ ایک ایسی پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں جو ایک مذہب کی بات کرنے والی پارٹی ہے. آپ راشٹروادی کو بھی ووٹ دیتے ہو، آپ سماجوادی پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہو، آپ کانگریس کو بھی ووٹ دیتے ہو، آپ دیگر جماعتوں کو بھی ووٹ دیتے ہو. کیا صرف مسلمانوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ سیکولرزم کے نام پر ان جماعتوں کو ووٹ دیا جائے؟ ان کے ووٹ بینک کہاں گئے؟ ان کو ووٹ دینے والے لوگ کہاں گئے؟ امریش بھائی پٹیل دھلیا متدار سنگھ سے الیکشن لڑتے ہیں پارلیمنٹ کا، 4 لاکھ ووٹ ملتی ہے جس میں سے 3.5 لاکھ ووٹ مسلمانوں کی ہوتی ہے، دلتوں کی ہوتی ہے. ہم اگر کانگریس کو ووٹ دیتے ہیں تو سیکولر چاہے وہ گر جائے، ہمیں بندھوا مزدور سمجھ رکھا ہے، ہمارے گلوں میں پٹا ڈال دیا ہے، ہمارا کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے، صرف ہم سے ووٹ لوگے اور ہمیں کسی طریقے کی کوئی ترقی نہیں دو گے، کوئی ہمیں جو ہے کسی طریقے کے جو ہے فیسلٹی نہیں دو گے، صرف ووٹ لو گے، یہ ڈرا کر کے اگر آپ نے کانگریس کو یا بی جے پی کانگریس کو یا راشٹروادی کانگریس پارٹی کو ووٹ نہیں دیا تو بی جے پی آ جائے گی. کب تک ڈرو گے آپ؟ کب تک اس ڈر میں جیو گے؟ کب آپ اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کرو گے؟ کب آپ اپنا خود کا نمائندہ تیار کرو گے؟ کب آپ یہ کوشش کرو گے کہ ہمارے بیچ کا نمائندہ ایوانوں میں پہنچے اور ہماری نمائندگی کرے، ہماری رہبری کرے، ہمارے مسائل کو حل کرے؟ کب آپ اس طریقے کی بات کو سوچو گے؟ آج وقت آ گیا ہے. اگر آج آپ متحد نہیں ہوئے، آج ایک سیاسی پلیٹ فارم پر نہیں آیا، آپ نے اگر اس سبز پرچم کے تلے اپنے سیاسی سفر کو آگے نہیں بڑھایا تو یقین مانو
آج ان 70 سالوں میں ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے مکھ دھارا میں نہیں ہیں. آنے والے 70 سالوں میں ہمارا تشخص مٹ جائے گا, ہمارے اس دیے گئے جمہوری مراتب ختم ہو جائے گی. نہ تم ووٹ دینے والے کے لائق رہو گے, نہ تم کسی سیاسی حق کے لائق رہو گے. آج بہت سمجھنے کا وقت ہے, آج بہت غور و فکر کرنے کا وقت ہے. اپنے آپ کو سیاست سے دور نہیں بلکہ سیاست کا اپنے آپ کو محور بنانا ہوگا. آپ کو اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنا ہوگا. سر جوڑ کر بیٹھ کر آپ کے اس کاسودہ تعلقے کے لیے, آپ کے اس جلگاؤں تعلقے کے لیے, آپ کے اس مہاراشٹر ریاست کے لیے, آپ کے اس ملک ہندوستان کے لیے آپ کو سیاسی طور سے متحد ہونا ہوگا تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کی پہچان بنی رہے, آپ کا وجود بنا رہے, آپ کی سیاسی حیثیت رہے. ورنہ آنے والے وقتوں میں وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا جائے گا. آج آپ دیکھ لو اتر پردیش کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہی اکھلیش یادو جو مسلمانوں کی ووٹ سے اس راشٹر کا مکھیہ منتری بنا کرتا تھا, لیکن آج اس کی یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ کہے کہ مسلمان میرا ووٹر ہے. الیکشن کے ایام میں ٹوپی پہن کر گھومتا تھا, درگاہ درگاہ مزار مزار گھومتا تھا, لیکن آج اتنا بڑا تلک لگا کر گھوم رہا ہے, اس کو اپنے آپ کو ہندو بتانے کی ضرورت محسوس ہو. مسلمان کی بستیوں میں نام کو نہیں آ رہے. یہ ہمارے غلط سیاسی فیصلوں کا نتیجہ ہے. آج ہمیں کوئی چمٹے سے نہیں پکڑ رہا ہے. آج ہماری طاقت ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے. آج ہمارا رہنما ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے. وہ اپنے دینی اور ملی حق کو سمجھتے ہوئے آپ کی کوتاہیوں کو اجاگر کر رہا ہے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے. یقین مانو اگر آپ نے اس وقت اس رہنما کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کے حالات پر رونے کے لیے مزدور نہیں ملیں گے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جگنوؤں نئے چاند اگانا ہوگا تم کو, جگنوؤں نئے چاند اگانا ہوگا تم کو, اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.